अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा और आज जब आपसे बात हो रही है तो दो तीन बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, जिनमें एक तो इमरान खान साहब की अदालत में पेशी हुई है तौहीन अदालत केस के मामले में, और इसके साथ साथ इससे पहले उन्होंने जो सैलाब ज़दगान हैं उनके लिए फ़ंड रेजिंग की है। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ साहिबा भी इस मिशन पर अब बाहर निकल आई हैं, तो इसके हवाले से भी काफ़ी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। इस पर भी बात होना बड़ा ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि इमरान खान साहब के ऊपर जो ये डिफरेंट केसेस हैं आखिर इनका क्या नतीजा निकलने वाला है और तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब आखिर क्या बड़ा फ़ैसला करने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर भी बात होगी। मैं थोड़ा सा पहले कोर्ट के ऊपर बात कर लूँ। आज की ये चूँकि ज़्यादा अहम खबर भी रही है, तौहीन अदालत केस के सिलसिले में अतर मिनल्ला साहब की अदालत में, चीफ जस्टिस साहब की अदालत में पेश हुए इमरान खान साहब और उन्हें ज़ाती हैसियत में तलब कर रखा था। शो कॉज नोटिस का जवाब वो पहले ही दे चुके हैं। अच्छा, अब इसमें दो बातें। एक तो इससे निमटने का तरीका ये था कि इमरान खान साहब शो कॉज नोटिस के जवाब में ही एक गैर मशरूत मुआफ़ी मांग देते और कहते कि भाई बस जलसे में जज्बाती तौर पर शहबाज गिल साहब के मामले में वो परेशान थे, इसलिए वो रवानी में ऐसी बात कह गए, लेकिन उनका मकसद तज़हीक करना नहीं था और वो हमेशा से अदलिया का बड़ा एहतराम करते हैं और उनके लिए उन्होंने बड़ी जिद्दोजहद की वगैरह वगैरह। और उसके बाद अब वो बहरहाल वो अपने रिमार्क्स पर शर्मिंदा हैं और वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो एक तो तरीका ये हो सकता था, और जो दूसरा तरीका कार था वो ये हो सकता था कि वो उसको डिफेंड करते कि जी नहीं, मैंने तो कोई तौहीन अदालत की ही नहीं और जो मैंने बात की है उसके पीछे वजह ये थी और ये थी और ये थी, और इसके साथ साथ ये भी कि ये तौहीन अदालत केस के ज़िम्मे में आता है या नहीं, और ये भी कि जिनके बारे में बात की गई क्या उनके ऊपर तौहीन अदालत का मामला लागू भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, और कौन इसका सुओ मोटो ले सकता था और कौन नहीं ले सकता था, लीगैलिटीज़ क्या हैं, दायरा इख्तियार किसका कितना है, और इसके साथ साथ ये भी कि पहले अदालत की तारीख में कितनी नज़ीरें मिलती हैं, और अगर सियासी तौर पर भी आप उसका तड़का लगाना चाहते तो साथ ये भी ऐड कर लेते कि जी अभी फ़लाँ फ़लाँ दिनों में फ़लाँ फ़लाँ जज साहिबान के बारे में किस किस लीडर ने, किस किस हुकूमती ओहदेदार ने क्या क्या बात की, वो तो तौहीन अदालत नहीं हुई, तो फिर ये कैसे हो गई। मकसद ये कि अगर आपने मुकदमा लड़ना था तो फिर आप बहुत से इसकी चीज़ें तराश सकते हैं, लीगल भी और पॉलिटिकल भी, मीडिया पर भी और हर जगह। लेकिन अगर आप मुकदमे से जान छुड़ाना चाहते हैं और अपनी कहते हैं ना कि बहुत सारे जो आपने महाज खोले हुए हैं उनमें से किसी एक महाज को कम से कम कर सकते हैं, तो वो एक तरीका ये था कि भाई सही था गलत था जो भी था बहरहाल हो गया, माफ़ी चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़, ये आप एक गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते। इमरान खान साहब ने जो तरीक़ाकार अपनाया, जो उनकी लीगल टीम ने उन्हें मशवरा दिया, वो दूसरे वाला तरीक़ाकार था। उन्होंने इसके ऊपर गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। शो कॉज नोटिस का जो जवाब दिया उसमें उन्होंने उसे डिफेंड करने की थोड़ी कोशिश की। ये ज़रूर कहा कि वो अपने अल्फाज वापस लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि भी मैंने गलत किया, मेरे से गलती हो गई, माफ़ी दे दें। सीधी सीधी बात होती है तौहीन अदालत के केस में, अगर आप जान छुड़ाना चाहते हैं तो सीधा सीधा तरीक़ाकार ये होता है कि आप फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं विदाउट एनी इफ्स एंड बट्स। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इमरान खान साहब ने उसकी कुछ तौजीहात भी पेश की, कुछ लीगल क्वेश्चंस भी रेज किए और इसके साथ साथ उसको किसी हद तक डिफेंड भी किया। अब आज क्या हुआ? आज पेशी में ये हुआ कि अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज की पेशी के मौके पर बार बार इमरान खान साहब को बड़ी रिस्पेक्ट भी दी और बड़ा ग्रेसफुली उन्हें ये रियलाइज़ करवाने की कोशिश की कि आप जैसा लीडर जिसका इतना मकाम मर्तबा है, आप जैसा बड़ा लीडर, आप जैसी शख्सियत जो है, हम उससे ये तवक्को नहीं कर रहे थे। तो दैट मीन्स कि इन अ वे वो उन्हें पूरी पूरी रिस्पेक्ट दे रहे थे, पूरा पूरा मौका दे रहे थे कि वो अपने कहे हुए अल्फाज पर रियलाइज़ करें कि उन्होंने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए और उन्हें इन अल्फाज पर शर्मिंदा होना चाहिए, मुआफ़ी मांगनी चाहिए। तो ये उनकी तरफ से बाकायदा चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से ये एक उन्हें बार बार मोहलत, जो अभी उन्होंने खैर उन्हें कुछ दिनों का टाइम भी दे दिया कि आप इसको अपने जो जवाब है उसको रिफ्रेज कर लें और तहरीरी तौर पर एक मुनासिब जवाब लिखें, ये काबिल कबूल जवाब नहीं है। तो बुनियादी तौर पर यही लग रहा है कि उन्होंने उनको ये मौका दिया है, मोहलत दी है कि भाई आप बाकायदा माफ़ी मांग लें ताकि ये सारा हम निपटा सकें केस और हमें इसमें आसानी हो सके। अब ये जो मामला है उन्होंने ऐसा क्यों किया, और उसके बाद अतर मिनल्ला साहब के ऊपर भी एक हम देख रहे हैं कि मीडिया के कुछ हिस्से में और सोशल मीडिया पर ये तनकीद शुरू हो गई है और कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर्स भी ये तनकीद शुरू कर चुके हैं कि जी
انصاف کا معیار ایک جیسا نہیں ہے. عمران خان صاحب کو آپ نے توہین عدالت پر کیوں موقع دیا؟ فوری طور پر آپ انہیں کہتے کہ جی آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ کے مرتکب ہوئے ہیں, آپ کا جواب ہمیں نہیں پسند آیا, ڈسمس, خداحافظ, نااہل بھی ہو گئے اور جائیں جی گھر جائیں. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی اس سے پہلے آپ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیج دیا تھا, اس وقت تو آپ نے کوئی رعایت نہیں دی. آپ نے نہال ہاشمی کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں مرتکب قرار دیا, انہیں رعایت نہیں دی. آپ نے دانیال عزیز کو بھی کنٹیمپٹ آف کورٹ میں مرتکب قرار دے دیا, انہیں رعایت نہیں دی. تو پھر عمران خان صاحب کو کوئی رعایت کیوں ملی ہے, انہیں کیوں کوئی مہلت ملی ہے؟ تو پہلی بات تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دوں کہ ایسا نہیں ہو گیا تھا کہ نہال ہاشمی صاحب یا دانیال عزیز صاحب کو فوری کوئی جاتے ہی پہلی پیشی پہ انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ ان پہ ثابت کر کے انہیں سزا سنا دی گئی ہو, بلکہ انہیں بہت مہلت دی گئی, کافی زیادہ انہیں جتنا ان کو چاہیے تھا ٹائم انہیں وہ لگا, کافی پیشیوں کے بعد انہیں سزا سنائی گئی تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ آل آف اے سڈن عدالت نے فیصلہ سنا دیا. ویسے تو اطہر من اللہ صاحب کی عدالت بھی نہیں تھی, وہ سپریم کورٹ میں معاملہ تھا, لیکن اس معاملے میں بھی انہیں پراپر فیئر ٹرائل کا موقع ملا تھا. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ اطہر من اللہ صاحب کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, ان پہ آج آپ کو سب کو بڑا غصہ آ رہا تھا یا بڑا کوئی آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ کوئی رعایت دے رہے ہیں, تو سیدھی سی بات ہے کہ اطہر من اللہ صاحب کے اگر آپ شروع سے دیکھ لیں کہ جب سے وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بنے, اس کے بعد سے جو ان کا امیج ہے, جو ان کا ایک سٹیچر ہے, وہ ایسا ہی آتا ہے کہ انسانی حقوق کی بات ہو, آزادی اظہار رائے کی بات ہو, یا پھر کہیں پر بھی پولیٹیکل وزڈم یا اس کانٹیکس میں بات ہو, تو وہ ہمیشہ آپ کو انہی چیزوں کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں. آج جو صحافی بہت تنقید کر رہے ہیں اطہر من اللہ صاحب پر, وہ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ خود صحافیوں کے لیے کتنی دفعہ اطہر من اللہ صاحب نے ریلیف دیا ہے, ان کے عدالتوں سے کتنے صحافیوں کو ریلیف ملا ہے. اسی طرح سے جبری گمشدگیوں کی آپ بات کر لیں تو وہاں پر اطہر من اللہ صاحب اہم اداروں کے بھی خلاف جانے پر نہیں رکے ہیں. وہاں پر بھی جہاں پہ مدثر ناروں کی بات ہو یا کسی بھی حوالے سے یہ جو لاپتہ افراد کے سلسلے کے حوالے سے کوئی بھی بات ہو, وہاں پہ بھی جو اطہر من اللہ صاحب ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. تو جہاں پر وہ بات ہوتی ہے نا کہ انسانی حقوق کے چیمپئن کی, آزادی اظہار رائے کے چیمپئن کی, جہاں پر آپ یہ بات کرتے ہیں, تو پھر آپ یہ یاد رکھیں کہ عمران خان صاحب کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بہت سارے فیصلے ایسے تھے اس دور میں بھی جو عمران خان صاحب یہاں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جا رہے ہوتے تھے, حکومت کے خلاف جا رہے ہوتے تھے, لیکن اطہر من اللہ صاحب نے وہ فیصلے دیے کیونکہ وہ آزادی اظہار رائے کے حق میں جا رہے ہوتے تھے, وہ یہاں پر انسانی حقوق کے لیے کھڑے ہوتے تھے. جو ایمان زینب مزاری کا معاملہ ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے مقدمہ خارج کیا گیا چیف جسٹس کی جانب سے, اور پھر اسی طرح سے محسن بیگ صاحب کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا, سینئر صحافی ہیں, اور وہاں پر جیسے ایف آئی اے نے انہیں اریسٹ کیا تھا, حالانکہ انہوں نے بھی وہاں پر گن ون تان لی تھی اور ان کے ریمارکس پہ بھی بہت سارے لوگوں کو ہو سکتا ہے اختلاف کہ بھی انہوں نے اچھی بات نہیں کی تھی جس کے اوپر انہیں پکڑنے گئے, لیکن چونکہ معاملہ آزادی اظہار رائے کا تھا تو انہیں ریلیف ملا تھا اطہر من اللہ صاحب کے کیس میں کی کورٹ میں. تو بیسکلی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا تو پورا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ وہ ہمیشہ ان چیزوں میں کھڑے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اگست کے مہینے میں سارا شہباز گل کا معاملہ ٹارچر والا چل رہا تھا, ایک دو صحافیوں کے اوپر معاملات اس طریقے سے چل رہے تھے, تو اس کے اوپر بھی یہی بات بنیادی طور پر ہو رہی تھی کہ سب کیوں کہہ رہے تھے کہ اطہر من اللہ صاحب ہوتے تو آج یہ نہ ہوتا, وہ کب آئیں گے, وہ چھٹی پر تھے, بیرون ملک تھے. تو جب وہ واپس آئے تو سب کو ایک سکھ کا سانس ملا کہ وہ آئے ہیں تو وہ سٹینڈ لینے کے قابل ہیں, وہ سٹینڈ لیتے ہیں اور جو انسانی حقوق ہیں ان کے ساتھ وہ کھڑے ہوتے نظر آتے ہیں. تو یہاں پر بھی آج بھی عمران خان صاحب کے معاملے میں انہوں نے اس چیز کو بھی دیکھنا تھا کہ یہ کیا آزادی اظہار رائے کی اس میں آ رہا ہے, یہ کنٹیمپٹ کی اس میں آ رہا ہے. پھر اگر انہیں لگا کہ نہیں کنٹیمپٹ کے معاملے پر آ رہا ہے اور جو محترمہ جج صاحبہ ہیں, بھلے چھوٹی عدالت کا جج ہو یا بڑی عدالت کا جج ہو, وہ ایکولی قابل احترام ہوتا ہے, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ اچھا جی چلو فوراً عمران خان کا چونکہ کیس ہے تو لہٰذا ڈسمس کر دیا. نہیں, انہوں نے اپنی چاہے لوئر جوڈیشری ہے اس کے ساتھ کھڑا ہونا مناسب سمجھا, اس کے اوپر انہیں عمران خان صاحب کو ریئلائز کرنا مناسب سمجھا کہ بھائی آپ اس چیز پہ غلط اگر ہیں تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں, کیونکہ بادی النظر میں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ کسی ٹیکنیکل گراؤنڈ پر اتنی بڑی پارٹی کے سربراہ کو ڈسمس کر کے وہ کوئی اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی کوئی ایسی انتشار کی کیفیت پیدا کر لیں, تو وہ یہ نہیں چاہتے.
ٹیکنیکلی. مطلب اگر کوئی میرٹ پہ کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ اس کو کر رہے ہوتے ہیں تو عوام بھی اس کے ساتھ نہیں ہوگی لیڈر کے. عمران خان صاحب اگر کوئی ایسی حرکت کریں گے جو کہ ملک کے منافی ہوگی اور وہ بظاہر نظر آ رہی ہوگی, ثابت ہوگی, تو ظاہری سی بات ہے پھر کوئی بھی جوڈیشری ان کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے جھکے نہیں, ڈرے نہیں. لیکن اگر ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ یا آپ نے کسی کو فارغ کرنا ہے تو پھر ظاہر ہے اس کا ریئیکشن آ سکتا ہے, اور وہ عطر من اللہ صاحب یہ نہیں چاہتے کہ ظاہر ہے ایسی کوئی چیز ہو. تو اگر انہوں نے اس کو ریئلائز کیا, کروانے کی کوشش کی ہے, ایک موقع دیا, تو میرے خیال سے اس میں کوئی برائی نہیں. اب عمران خان صاحب کو بھی جو اگر کوئی یہ مشورہ دے رہا ہے کہ نہیں آپ ڈٹ جائیں, اچھا جی آپ لڑیں کیس کو, میرا خیال ہے کہ کوئی مناسب رائے نہیں ہے, کیونکہ عدالت کے سامنے معافی مانگنا ایک ایسی معافی ہے جس سے کسی کا قد بھی چھوٹا نہیں ہوتا. آپ کسی پولیٹیکل اوپوننٹ سے معافی مانگتے ہیں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ اچھا جی تھلے لگ گیا یا انج ہو گیا, لیکن اگر آپ عدالت کے سامنے سر جھکاتے ہیں تو کوئی بھی اس چیز کو مائنڈ نہیں کرتا, کیونکہ عدالت بیسیکلی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں آپ پہلے اسے سرنڈر کرتے ہیں تو اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں. تو عدالت کے سامنے معافی مانگنے میں کوئی آر نہیں ہے. اس معاملے کو عمران خان صاحب کو ختم کرنا چاہیے, عدالت کے سامنے غیر مشروط معافی مانگنی چاہیے, اور اس اپنے لیے پہلے انہوں نے بہت محاذ کھولے ہوئے ہیں, ان میں سے ایک محاذ کو کم از کم ختم کرنا چاہیے. باقی جو سیلاب کے حوالے سے بات تھی, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. عمران خان صاحب جب جلسے کر رہے تھے تو بڑی ان پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب ان کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے, ان کو جلسوں کی پڑی ہوئی ہے, ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے. تو جب انہوں نے وہ جلسے سیٹ اسائڈ کر کے سیلاب زدگان کے لیے ٹیلی تھون کی بات کی تو پھر سارے چینلز نے بائیکاٹ کر دیا. وہی میڈیا جو چیختا چلا رہا تھا کہ بھائی کیوں نہیں وہ ان پہ جاتے, سیلاب زدگان کی لیے کچھ کرتے, تو جب وہ کرنے لگے تو پھر آپ ہاتھ بڑھاتے نا. تب تو بہت سارا میڈیا جو ہے اس بالکل ان کی جو لائیو ٹیلی تھون تھی اس کو نہ لائیو ٹیلی کاسٹ کیا, نہ اس کو پروموٹ کیا. اگر کرتے تو اس میں زیادہ فائدہ ہوتا. لیکن بہرحال پھر بھی عمران خان صاحب کی اس ٹیلی تھون میں بڑی سکسیسفل وہ ٹیلی تھون تھی جس میں 5 ارب سے زائد کا فنڈ انہوں نے اکٹھا کر لیا. اچھا, اب جب انہوں نے جب پہلے تو وہ یہ تنقید اور تھی کہ وہ کچھ کر نہیں رہے, جب انہوں نے کچھ کر لیا تو پھر اس بات پہ تنقید شروع ہو گئی کہ جی یہ تو صرف اناؤنسمنٹس ہیں اور ان پر کوئی پیسے نہیں آئیں گے اور نہ ہی اس کا کوئی پراپر استعمال ہوگا. تو یعنی وہی بات ہے کہ کوئی کچھ بھی کر لے آپ خوش نہیں ہوں گے. اگر پہلی بات تو یہ کہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے, لیکن جو عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ ہے اس میں تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ لوگوں نے انہیں فنڈ ریزنگ میں پیسے دیے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا میں ہی ہوتے تھے پیسے, ظاہر ہے وہ آتے تھے تو وہ ہاسپٹلز بھی بنے اور وہ چیزیں ہوئیں. تو ایسا پہلے تو ہم نے نہیں سنا کبھی کہ جی انہیں اناؤنسمنٹ کر دی گئی اور بعد میں وہ پیسے نہیں آئے اور اس لیے کام کسی پروجیکٹ کا رک گیا. تو اس لیے ایک ٹریک ریکارڈ کے دیکھا جائے تناظر میں تو ایسا محسوس نہیں ہوتا. باقی ہوپ فلی اس میں جو لوگوں نے اناؤنسمنٹ کی ہیں وہ آئیں, لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ اگر صرف ایسی ہی بات, اس بات کو اگر ہم مد نظر رکھ لیں تو پھر اناؤنسمنٹس تو ابھی اور بھی بہت ساری ہو رہی ہیں. وزیر اعظم صاحب بھی جا رہے ہیں اور بھی لوگ جا رہے ہیں باہر جا کے سیلاب زدگان کے لیے اتنے روپے کا ریلیف پیکیج, اتنے روپے کا ریلیف پیکیج, تو وہ بھی صرف اناؤنسمنٹ ہی کر کے آ رہے ہیں. تو پھر وہ ان کی اناؤنسمنٹس کی کیا حیثیت ہے؟ کہیں یہ تو نہیں ہے کہ وہ ساتھ کوئی کیش لے کے جا رہے ہیں اور لوگوں میں بانٹتے نظر آ رہے ہیں. تو اناؤنسمنٹ ہی کر کے آ رہے ہیں. وی ڈونٹ نو کہ بعد میں جا کے وہ اس کو فلفل کریں گے یا نہیں, لیکن چونکہ وہ ایک پرائم منسٹر وہ کر رہا ہے تو پھر ہمیں اس کو تھوڑا سا دینا پڑے گا مارجن کہ نہیں بھئی اگر یہ پرائم منسٹر کے طور پر ایک بات کو کمٹ کر رہے ہیں, پرومس کر رہے ہیں, تو اس پہ فالو بھی کریں گے. اور اسی طرح پھر عمران خان صاحب کی بھی ایک جو وہ ٹریک ریکارڈ ہے اس کے مطابق ہمیں ٹرسٹ کرنا چاہیے کہ جو لوگ ان کو کمٹمنٹ کر رہے ہیں وہ اللہ کرے پیسے بھی دیں. اور جو تیسری عام چیز ہے کہ وہ یہ کہ آپ تو خود جا بھی رہے ہیں تو پھر کیا کچھ کر کے بھی آ رہے ہیں یا نہیں. اس کا ایک بڑی جو اگزامپل سامنے آئی ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی ہے. ایک تو عمران خان صاحب میدان میں آئے تو پھر مریم صاحبہ کو بھی آنا پڑا, وہ بھی جا کے ذرا ان کا بھی دکھ درد جاگا سیلاب زدگان کے لیے. اور پھر جب وہ جا رہی ہیں تو ایک تو وہ بڑی تنقید اس بات پہ بھی ہوئی سوشل میڈیا پر کہ بالکل انجلینا جولی کے گیٹ اپ میں آپ کو جانے کی کیا ضرورت ہے, آپ اپنے نیچرل اس میں جائیں. اور پھر جب آپ جا رہی ہیں جس طریقے سے وہ فوٹو شوٹ ہوئے ہیں, فوٹو شوٹ ہونے کے بعد یہ کہانیاں سامنے آئیں کہ جی صرف فوٹو شوٹ کروا کے اور آ گئی ہیں, کوئی متاثرین کوئی انہوں نے امداد نہیں کی ہے. تو یہ ایکسرسائز کرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ اگر آپ مدد کرنے نہیں گئے تو پھر یہ صرف اس کا مطلب واقعی آپ صرف فوٹو شوٹ کرنے گئے. یہ بہت ہی افسوسناک ہے ہمارے ہاں, چاہے یہ کوئی بھی کرے, صرف مریم نواز کی میں بات نہیں کری, لیکن جنرلی ہم یہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں سارے سیاستدانوں کو. جس کا دل کر رہا ہے, کوئی ہوائی جہاز پہ چڑھا ہوا ہے, کوئی ہیلی کاپٹر پہ چڑھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا دکھی انسانیت کا علمبردار بنا کے ہمیں نظر آ رہا ہے. اور اگر آپ صحیح پوچھیں اندر سے تو سارے مجھے فیک سے لگ رہے ہوتے ہیں, کسی کا نہیں لگ رہا ہوتا کہ کوئی دل سے کچھ ہمیں کرتا نظر آ رہا ہے. دلوں کے حال تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن بظاہر جو مریم نواز صاحبہ کا ایک پورا جیسچرز ہیں اور جس طریقے سے ان کا وہ چل رہے ہیں سوشل میڈیا پر معاملات, اس میں تو بظاہر ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ کسی
سیاسی مجبوری کے تحت آپ جا رہے ہیں، پھر جا رہے ہیں تو پھر آپ ان کو جا کے کوئی امداد نہیں کر رہے ہیں، الٹا آپ ان کو بس فوٹو شوٹ کھلوانے کے لیے، نہیں آپ کے لیے وہ کیا ہے، وہ کوئی آبجیکٹ ہیں آپ کے لیے کہ جن کے ساتھ آپ کھڑے ہو کے تصویر کھنچوا لیں اور آپ بڑی اس میں ایکسپریشن دے دیں کہ جی ہم بڑے تکلیف میں ہیں. تو نہ کریں ایسے. اتنے سالوں سے آپ لوگ قوم کے ساتھ یہی کچھ کر رہے ہیں، معاف کر دیں اس قوم کو. کافی کچھ اس قوم نے آپ کی وجہ سے برداشت کر لیا ہے، اب اس کو معاف کر دیں. یہ آنیاں جانیاں اپنے پاس رکھیں. اگر آپ دل سے کچھ نہیں کر سکتے تو پلیز اس طرح نہ کریں. اب تو لوگ یہ بھی بات کر رہے ہیں کہ یہ سیلاب تو آتے ہی اس وجہ سے ہیں کیونکہ آپ لوگ بڑے جو لوگ ہیں، وڈیرے ہیں، زمیندار ہیں، یہ اپنی زمینیں بچاتے ہیں، بند باندھتے ہیں، ایسے طریقوں سے رخ موڑتے ہیں پانیوں کا کہ لوگوں کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں اور آپ کی زمینیں بچ جاتی ہیں. اور پھر بعد میں آپ جھوٹے ٹسوے جا کے بہاتے ہیں اور لوگوں کو جھوٹی امدادوں کے تسلی اور دلاسے دیتے ہیں اور یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ ان کی اس کا. اور اس کے بعد پھر ان کے دکھوں کے اوپر آپ عالمی اداروں سے پیسے لیتے ہیں اور ان میں سے پھر پیسے پتہ نہیں کتنے لگاتے ہیں اور کتنے نہیں لگاتے. تو یہ کھیل تماشا اس قوم کے ساتھ معذرت کے ساتھ بند کر دیجیے. بہت ہو چکا ہے. اس کو اپنی قوم کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہو لینے دیں. اگر آپ صحیح طور پہ نہیں کر سکتے تو یہ جعلی ڈرامے بازی بھی نہ کریں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. آج کے ویلاگ کو یہیں پہ سمیٹتے ہیں. انشاءاللہ پھر آنے والے دنوں میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.